अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वो तंजीम जिसे कलअदम कहा गया, फिसादी और फितना करार दिया गया, जिस तहरीक पर भारत से फंडिंग लेने के इल्जाम लगाए गए, अस्करियत पसंद ग्रोह कहा गया, जिनके हाथों 8 पुलिस वाले शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए, पंजाब में अमन ओ अमान तबाह बर्बाद हुआ तो रेंजर्स तलब करनी पड़ गई। लेकिन फिर उसी कलअदम जमात के साथ हुकूमत ने खुफिया मुआहिदा किया और इस समझौते को बड़ी कामयाबी भी करार दे दिया गया। इस दौरान वुज़रा के बदलते हुए बयानात और तजादात ने खदशात और शकूक शुबहात को मजीद परवान चढ़ाया। इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 18 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमती मुआहिदे को खुफिया रखने की आखिर जरूरत क्यों पेश आई? सवाल नंबर 2, क्या तहरीक लब्बैक फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है या हुकूमत मुनासिब वक्त पर यह मामला कौमी असेंबली में लेकर जाएगी? सवाल नंबर 3, मुजाहिदीन ने जीटी रोड खाली किया लेकिन घरों को वापस नहीं गए, क्या इंतशार का खतरा अभी टला नहीं है? सवाल नंबर 4, हुकूमती वजीर ने दावा किया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ अस्करियत पसंद तंजीम वाला सलूक किया जाएगा, क्या नए मुआहिदे में हुकूमत ने इस गिरोह के सामने घुटने टेक दिए हैं? सवाल नंबर 5, क्या पुरतशद्दुद कार्रवाई करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ खुफिया मुआहिदे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? सवाल नंबर 6, क्या मुआहिदे के बाद मुजाहिरीन के हाथों शहीद और जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को इंसाफ मिल पाएगा? सवाल नंबर 7, हुकूमत के साथ खुफिया मुआहिदे के बाद क्या कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी को अब रिहा कर दिया जाएगा? सवाल नंबर 8, क्या इस मुआहिदे के बाद अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमात नहीं रहेगी और इस जमात के कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे? सवाल नंबर 9, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मीडिया से कुछ दिन के लिए दुकान बंदी की बात आखिर क्यों की? सवाल नंबर 10, हुकूमत ने पहले जिस जमात को अस्करियत पसंद ग्रोह और असलहा बरदार जत्था और कलअदम करार दिया, फिर उसी से मुज़ाकरात और खुफिया मुआहिदा भी कर लिया, क्या इस मामले से निपटने में हुकूमत कंफ्यूजन की शिकार रही है? सवाल नंबर 11, हुकूमत ने कलअदम तंजीम पर भारत से फंडिंग लेने के इल्जामात लगाए, अगर यह झूठ था तो क्या सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए भारत से जोड़ना अब एक वतीरा बन चुका है? और अगर यह संगीन इल्जाम सच है तो ऐसे मुल्क दुश्मन गिरोह को कौमी सियासी इदारे में शामिल करना क्या कौमी सलामती के खिलाफ नहीं है? सवाल नंबर 12, पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों से मुज़ाकरात और मनमर्जी का मुआहिदा करना, क्या यह इक़दाम दीगर सियासी जमातों के लिए पैगाम नहीं कि अपनी बात मनवाने के लिए पुरतशद्दुद मुजाहरे करना जरूरी है? सवाल नंबर 13, वो कलअदम जमात जो 1 नहीं 2 नहीं 6 बार पुरतशद्दुद मुजाहरे कर चुकी है, हुकूमत के साथ खुफिया मुआहिदे के बाद क्या गारंटी है कि वो 7वीं बार सड़कों पर नहीं निकलेंगे और पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं होंगे? सवाल नंबर 14, पंजाब में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर 60 दिन के लिए रेंजर्स तलब की गई थी, क्या इस खुफिया मुआहिदे के बाद रेंजर्स की तैनाती का फैसला वापस लिया जाएगा? सवाल नंबर 15, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और बेशुमार कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन क्या रियासत कभी इंतहा पसंदी को खत्म कर पाएगी? सवाल नंबर 16, तहरीक लब्बैक के साथ खुफिया मुआहिदे के बाद बैनुल अक़वामी तौर पर क्या पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना कर पड़ सकता है? सवाल नंबर 17, गुज़िश्ता इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पंजाब में तीसरी बड़ी कुव्वत बनकर उभरी थी, क्या आइंदा इलेक्शन में यह पार्टी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सियासी चैलेंज बन सकती है? सवाल नंबर 18, कलअदम तहरीक लब्बैक ने खुफिया मुआहिदे के बाद बंद सड़कें खोल दी हैं, इस मुआहिदे के बाद हुकूमत मजबूत हुई है या इस मुआहिदे के अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था और ऐसा मजबूरी में किया गया है जिसके बाद मजीद कमजोर हुई है? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम के मामले खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मौलाना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आखिर इस मुआहिदे को खुफिया क्यों रखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि ये तो हमारे जो हजरात हैं, आप अली मोहम्मद खान साहब से अगर बात करते वो आपको जरूर इस हवाले से आगाह कर देते, लेकिन मेरा ख्याल है बात चीजें हिकमत अमली के तहत कुछ देर के लिए उन पर तबसरा ना भी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज पर तबसरा होना चाहिए, तो इसका इंतजार कर लेते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीजें सामने आ जाएंगी और बाज़ हालात और वक्त का तकाजा होता है कि कुछ चीजों के ऊपर थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लिया जाए।
مولانا صاحب یہ سوال ایکچولی اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ پتہ لگے کہ حکومت نے آخر اس پارٹی کو دیا کیا کیا ہے، وہ پارٹی جو سڑکوں کے اوپر پولیس والوں پہ تشدد کرتی رہی ہے، ہمیں پتہ تو لگے کہ حکومت نے آخر ان کو کیا دیا، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ پابندی بھی اب ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہے کہ کوئی کام بھی آئین اور قانون جو ہے اس کے ماورا نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کی قانون اور آئین اجازت نہ دیتے ہوں وہ کام کیا جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بار بار وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش تھی، کوشش تھی جس میں کامیابی ہوئی کہ تصادم نہ ہو، تشدد نہ ہو۔ جس طرح آپ ابھی بہت سارے سوالات اٹھا رہے تھے، تو اگر خدا نہ خواستہ تصادم ہوتا تو خون بہتا، لاشیں گرتی، تو پھر یہ الٹی طرف سوالات ہوتے ہیں۔ نہیں لیکن طاہر صاحب ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خون نہیں بہا، جانیں نہیں گئیں؟ آخر پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اس سارے واقعے میں۔ میں عرض کروں کہ بالکل خون بہا ہے، نقصان ہوا ہے، ہمارے دل دکھی ہیں۔ میں آپ کو پتا ہے کہ کل میں خود گیا تھا میوں ہسپتال میں اور میں وہاں جو چیزیں دیکھ کے آیا، سن کے آیا، اس سے ابھی تک میں اس سے باہر نہیں نکل سکا، لیکن اس سے بڑا اگر خدا نخواستہ بھی حادثہ ہوتا، ہم نے لال مسجد کے موقع پہ یہ دیکھا ہے کہ پہلے یہی کچھ کہا جا رہا تھا کہ جی کدھر ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ، اور بعد میں کہا جا رہا تھا کہ ظالموں تم نے اتنے بندے مار دیے۔ تو یہ چونکہ اس سارے عمل میں سمجھتا ہوں کہ امن کی جیت ہوئی ہے اور ابھی یہ سفر جاری ہے، ہم سب کی منزل جو ہے وہ امن کا حصول ہے، اور مذاکرات کی جہاں تک بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں طالبان سے مذاکرات نہیں ہوئے، تو مذاکرات تو ہوتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت کی ریٹ کو تسلیم کرتا ہے، قانون کے نیچے آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن طاہر صاحب قانون کے نیچے آنے کا تو یہاں پہ سوال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پولیس اہلکار جو شہید ہوئے، ان تحریک لبیک پاکستان کے ان کارکنوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ قانون کے نیچے کس طرح آگئے، کیونکہ وہ رہنما جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی ڈیل ہوئی ہے، تو پھر قانون کی حکمرانی کدھر ہوئی؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو افواہ سازی ہے، اس کے اوپر تو منصور بھائی فیصلہ نہیں نہ ہوتا، فیصلہ تو ہوگا جب عملی طور پر کوئی چیز سامنے آئے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے اور جو قومی سلامتی کی کمیٹی نے کہا ہے اس سے ماورا کوئی چیز ہوگی یا اس سے ماورا کوئی چیز کی جائے گی، اور وہ یہی ہے کہ جو بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا، جو مقدمات عدالتوں میں ہیں وہ عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی، اور جو چیزیں جو ہیں اس حوالے سے تو اگلے 2-4 دن میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اشرفی صاحب اگر یہاں پہ سعد رضوی دیکھیں، جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جی 3 مطالبے ہیں، ایک مطالبہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے، دوسرا مطالبہ ہے کہ ان کے اوپر جو پابندی لگی ہے وہ ختم کر دی جائے، اور تیسری بات یہ کہ جو ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں وہ مقدمات ختم کر دیے جائیں۔ چلے مقدمات کے بارے میں تو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر معاملہ ہے، لیکن جو ان کے اوپر ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو گیا، سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا، تو پھر اس کا مطلب تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ ان کے اس احتجاج کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ان کو ملا ہے واپس۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، سعد رضوی صاحب کا معاملہ عدالت میں ہے، عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے، وہ تحریک لبیک کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ جہاں تحریک لبیک پہ پابندی کا جو معاملہ ہے وہ پروسیس میں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ وزارت خارجہ میں اپیل انہوں نے کی ہوئی ہے، کیا ہے وہ ایک جو قانونی پروسیس ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سارے ماحول کے اندر کوئی ماورائے قانون کوئی کام ہو سکتا ہے، اور اگر ایسے کوئی چیز ہوگی تو پھر اس وقت اس پر بات کی جائے۔ ابھی قبل از وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں ہیں، ہمیں میری یہ گزارش ہوگی۔ سر مفتی منیب کہہ چکے ہیں، مفتی منیب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پابندی ختم ہوگی اور یہ قومی دھارے میں واپس آئیں گے۔ دیکھیے مفتی منیب صاحب چونکہ ان کے ایک بزرگ ہیں اور ان کے ایک بڑے ہیں اس مکتبہ فکر کے، جس مکتبہ فکر کی یہ جماعت ہے، تو لازمی بات ہے کہ
جس طرح دیگر مکاتب فکر کی جماعتیں کل عدم ہوئی ہیں، تو ان کے بڑے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جماعتیں قومی دھارے میں آ جائیں، ان کے لیڈر قومی دھارے میں آ جائیں. دیکھیں نا، یہاں دیوبندی مکتبہ فکر کی جماعتیں بھی کل عدم ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کی جماعتیں بھی کل عدم ہیں، اہل تشیع کی جماعتیں بھی کل عدم ہیں. تو ان کے بڑے بھی ہمیشہ امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، نیگوسیشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو یہ تو ایک مذاکراتی عمل اور نیگوسیشن کرنا، بات چیت کرنا، یا ایک توقع کرنا، یا اپنے کارکنوں کو امید دلوانا، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ کی بات درست. یہ بتائیے کہ یہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے، اس میں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آئندہ اس قسم کے دھرنے اور آئندہ اس قسم کی پرتشدد کاروائیاں نہیں ہوں گی، اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے. یہ کس کی گارنٹی اور کون سی گارنٹی جو ہے اسے قبول کیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال بھی علی محمد خان صاحب یا آپ جو وہ کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنی رائے یہاں یہ دے سکتا ہوں کہ ہم نے ایک قومی ایکشن پلان بنایا تھا جس کو تمام جماعتوں کی، مذہبی سیاسی جماعتوں کی تائید حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں، اور اس پر ریویو بھی کیا گیا ہے. ابھی اس پر دوبارہ وزیر اعظم صاحب نے چند ہفتے پہلے کچھ نکات جو ہیں ان کو دیکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو، خواہ وہ تحریک لبیک ہو، خواہ وہ کوئی بھی اہل سنت والجماعت ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہونا چاہیے، اور قومی ایکشن پلان کو ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں اس کے نفاذ میں ہر کسی کو مدد کرنی چاہیے. لیکن اس میں طاہر اشرفی صاحب، اس میں ایک اور بات جو میں نوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہ رہے، یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب آئے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، ان کے ساتھ شہباز گل صاحب تھے، ان سے تحریک لبیک کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے بھی جواب دے دیا. لگ اس طرح رہا ہے کہ اس حکومت کے اندر یا تو وزیر اعظم کو پتا ہے یا 3 افراد کو صرف پتا ہے کہ ایکچولی ڈیل ہوئی کیا ہے. آپ کی پوری پارٹی کے اندر، آپ کی پوری حکومت کے اندر کوئی مزید تفصیلات نہیں ہے، نہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے جایا گیا ہے، نہ وہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے، صرف 3 افراد کو ہی پوری انفارمیشن ہے. کیا یہ درست ہے بات؟ دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جلد بازی کس چیز کی ہے. اگلے چند دن میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو اس لیے بعض اوقات بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں جذباتی کیفیت اختیار کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر جب ہم کل اگر جو ان چیزوں کو ظاہر کرنا ہوتا تو کل کی پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور مفتی منیب صاحب بتا دیتے. لہذا اگلے چند دن میں ہم دیکھ لیں گے، اگلے چند دن میں چیزیں جو ہے وہ ساری سامنے آ جائیں گی. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی چیز آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں وزیر اعظم پر اعتماد کر لینا چاہیے. اور جب کوئی چیز خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے برعکس ہوگی تو اس وقت اس پر بات کر لی جائے گی. ٹھیک، اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ اگر ہم نے بات چیت کے ذریعے سے ایک بڑے حادثے سے ہم بچے ہیں اور تشدد سے بچے ہیں، تو ہمیں اس وقت اس کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، اس امن کی بات. سر وہ حافظ صاحب، اس کی سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم حادثے سے بچ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حادثے سے بچے کیا دے کر ہیں. یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ حکومت نے ایکچولی ان کو دیا کیا ہے جس کی وجہ سے حادثے سے بچے ہیں. ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے. اگر میں ایک لفظی اس کا جواب دوں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہ دی ہے، نہ انشاءاللہ دیں گے جو پاکستان کے آئین، قانون اور ریاست پاکستان کی ریٹ کے خلاف ہو. یہ بالکل بڑی واضح بات ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور باقی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس میں کوئی میں نے آپ کو لال مسجد کا عرض کر دیا، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی. اور جب لال مسجد ہو گئی تو پھر یہی ماتم تھا. پہلے تھا کہ کرتے کیوں نہیں ہو، اور جب وہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا تو پھر کہا کیا ہے. تو لہذا تھوڑا سا ہمیں صبر کر لینا چاہیے. انشاءاللہ 1-2 دن 3 دن میں چیزیں سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن مجھے اعتماد بھی ہے، یقین بھی ہے کہ جو فیصلے قومی سلامتی کی کمیٹی میں ہوئے یا جو وزیر اعظم صاحب نے کہا
उसके बरखिलाफ कोई चीज नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन लगता इस तरह ही है कि हुकूमत के ज़्यादातर अफराद को या तो इसके बारे में इल्म नहीं है या वो इसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहते। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो सवालात मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में उठाए थे उनके जवाबात किसी तरह हमें मिल सकें। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवालात मैंने उनसे किए, कुछ के जवाबात वो दे सके, कुछ के जवाबात के हवाले से उन्होंने यही कहा कि अभी मजीद इंतजार करें। बहरहाल इस टॉपिक पे ज़रा मजीद कोशिश करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू मौलाना ताहिर अशरफी साहब की आपने सुनी है, ऑब्वियसली बैकग्राउंड सबको ही पता है। यहाँ पर कोई खुफिया मुआहदा हुआ है जिसके तहत अब ये फैसला हुआ है कि मजीद मार्च नहीं होगा, धरना अभी भी जारी है। हुकूमत के हवाले से सोर्सेज के जरिए ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जी एक तो पाबंदी हो सकता है इनके ऊपर से खत्म हो जाए, साथ रिजवी साहब की रिहाई की भी बात हो रही है और इसके साथ साथ कई जो मुकदमात हैं इनके ऊपर वो भी अदालत के जरिए जो है वो खत्म हो जाएंगे इस डील को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि जी अब मजीद कोई एहतजाज नहीं होगा और आइंदा की भी कोई गारंटी हुई है कि जी आइंदा जो है वो मुस्तकबिल में कोई ऐसा एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत ने अचीवमेंट हासिल की है, हुकूमत इसमें फेल हुई है या फिर अल्टीमेटली यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन था जो हमें मिला है? में मुज़ाकरात से किसी भी चीज़ को हल कर लेना मेरा ख्याल है वो बेहतरीन तरीका होता है। और देखिए, एक जमहूरी हक हासिल है जमातों को रोड पे आने का, सड़कों पर आने का, एहतजाज करने का, लेकिन जब वो सड़कों पर आ जाते हैं और एहतजाज करना शुरू करते हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं और उनके हाथ में क्या होता है और वो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं ये कोई नहीं जानता। वंस देयर आउट इन द स्ट्रीट्स उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जो इस बार भी हुआ है। और ये 4th कंसेक्यूटिव साल है जब ये इस तरह से आए हैं और उन्होंने अपनी डील्स बनवाई हैं। साद रिजवी साहब को कोट लखपत जेल से निकाल के इस्लामाबाद ले जाना, ये मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि जो ताहिर अशरफी साहब बार बार कह रहे थे जो भी होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। तो कानून और आइन के मुताबिक तो इस हुकूमत ने आज तक कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं तीसरी ऑर्डिनेंस आज अरवी साहब की तरफ से, सदर अरवी साहब की तरफ से नैब चेयरमैन के हवाले से भी आ गई है। तो ऑर्डिनेंस तो तब निकलती है ना जब आपकी पार्लियामेंट इनएक्टिव होती है, जब आपके पास कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें कंसल्टेशन मुश्किल हो जाती है। लेकिन आइन और कानून को तो उन्होंने मजाक बना दिया है। तो ये जो डील हुई है मंसूर, इनको स्टेटस दे देना कि अब ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ये बात तो हमें अब तक पता चल रही है कि कम अज़ कम उसकी एक शिक तो ये ज़रूर कहती है कि वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और वो इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। तो ये मुझे सिर्फ ये और देखिए, ये हुकूमत और TLP कालाज़म के दरमियान मुआहदा नहीं हुआ है, ये मुआहदा उलमा और मशाइख ने कराया है और एक स्टीयरिंग कमेटी भी इंट्रोड्यूस कराई है ताकि वो स्टीयरिंग कमेटी देखेगी कि कौन सा मुआहदा, कौन सी डिमांड हुकूमत की तरफ से पूरी नहीं हो रही या TLP की तरफ से पूरी नहीं हो रही। तो ये बात तो कहना कि हुकूमत और इनका मुआहदा हो गया ये गलत है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब के दस्तखत ज़रूर हैं लेकिन हुकूमत का मुआहदा ये नहीं है। बहरहाल दूसरी बात यह है कि अब तक वो सड़कों पर मौजूद हैं तो जाहिर है कि कोई चीज़ें पेंडिंग हैं। साद रिजवी साहब की रिहाई बहुत ज़्यादा अहम है और फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आप कोर्ट में ले जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में इसका फैसला आप इंतजार करेंगे, क्या आप इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि अगर फैसला उनके हक में ना आया तो तब TLP वाले क्या करेंगे, तब ये कालादम जमात क्या करेगी, कौन सा खून खराबा आपने रोक लिया है? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है मंसूर, इनको इस वक्त सड़कों से उठाना था, उठा दिया है या उठा लेंगे, लेकिन अदरवाइज मेरा ख्याल है ये हर साल की तरह चलता रहेगा। आपको पता है सर्दियों से पहले खादिम रिजवी साहब आया करते थे, अब साद रिजवी साहब आएंगे, साद रिजवी साहब नहीं होंगे तो कोई और आएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, ये सारा कुछ जो सना ने कहा है लग इस तरह रहा है कि हुकूमत ने कोई अच्छी डील नहीं की है। दूसरी बात ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने इस पार्टी के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने क्या फरमाया था फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा सुनिएगा। जो बाहर के मुल्कों से कई, एक तो हिंदुस्तान से, इनको जो ये आपने गुफ्तगू डॉक्टर साहब, एक इतना संगीन इल्जाम के तहरीक लबैक पाकिस्तान को भारत की जानिब से हिमायत मिल रही थी, 35 लाख ट्वीट्स उनके हक में की गई,
اس کے بعد ایسی پارٹی کے ساتھ حکومت جا کے معاہدہ کر لے یا مطلب علماء کے ذریعے کر لے، یہ حکومت نے کوئی اچھی ڈیل کی ہے یا ایکچولی نقصان ہوا ہے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ ثنا صاحبہ کی تجزیے کا بھی. دیکھیے میں طفل مکتب آدمی ہوں، مطلب کہ میں ظاہر ہے کہ حکومت جو بہت سارے کام کر رہی ہے میں اس سے کہیں پر اتفاق بھی نہیں کرتا، لیکن جہاں فواد چودھری صاحب کی آپ نے ذکر کیا تو میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فواد چودھری صاحب کو جب بہت سی باتوں کا علم نہیں ہوتا تو ان کو بات کرنی نہیں چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ فواد چودھری صاحب جیسے وزراء کی وجہ سے کئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کو ان معاملات میں بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. میں دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ بنو قریظہ اور بنو قینقاع کہ دو قبائل تھے مدینے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا جو بنو قریظہ اور بنو قینقاع سے تھا، وہ خفیہ معاہدہ تھا. اور جب انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تب اس کی جو شرائط تھی وہ سامنے آئی. تو اس کا مطلب یہ کہ خفیہ معاہدے حکومتیں کر سکتی ہیں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے. تو آپ کے 18 سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب چاہیے کہ خفیہ معاہدہ ہو سکتا ہے. آپ وہ جب معاہدہ توڑتے ہیں تب اس کی شکلیں سامنے آتی ہیں کہ آخر کن باتوں پر معاہدہ کیا گیا تھا. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے کوئی ملک کو نقصان پہنچا ہے، یا دیکھیے اگر کوئی فتنہ اور فساد ٹل رہا ہے جو کہ مستقبل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کوئی قانون کی رٹ تو نہیں ہوئی کہ آپ کوٹ لکھپت جیل سے لے گئے اور ملاقات کرا دی. میں اتفاق کرتا ہوں ثنا صاحبہ کی بہت ساری باتوں سے میں جزوی اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بات بھی ہمیں مان لینی چاہیے کہ کہیں پر بہت بڑے فساد کو، ایک ایسا فساد کہ جو آپ نے دیکھا کہ پولیس اہلکار شہید ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے راستے بند ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ پریشان رہے. تو اگر اس کو روکنے کے لیے کوئی اگر حکمت عملی کے تحت راستہ نکالا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایکچولی سوال اس لیے ویلڈ بنتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جب جیل میں تھے اور نواز شریف جب بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد جہاز میں بیٹھ کے جب باہر گئے تو آپ کی پارٹی نے اس پہ تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کیا باقی جو قیدی موجود ہیں کیا ان کے ساتھ یہ رویہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال میں آپ کی تنقید جائز تھی، بالکل آپ صحیح تنقید کر رہے تھے. تو کیا سعد رضوی کے معاملے کے اوپر آ کے یہ سارے اصول تبدیل کیوں ہو جائیں؟ آخر ان کے لیے بھی تو وہی اصول ہونے چاہیے. میں عرض کروں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جیل میں جا کر مل لینا زیادہ بہتر تھا. اگر بلایا گیا تو میرے علم میں تو نہیں، وہ بہت برا ہوا ہے اگر بلایا گیا ہے، جیل میں جا کر مل لینا چاہیے تھا. لیکن دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ بھی جانتے ہیں منصور بھائی، اور میری بہن بھی جانتی ہیں، اور رانجھا صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے. یہ جو 35 لاکھ ٹویٹس کی بات ہوئی ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، یہ درد ہوا اس بات کا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بھارت سے بھی ٹویٹ ہوئے. یہ ٹویٹس جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے ہیں. تو یہ اگر بھارت سے بھی ہو رہے ہیں تو اس میں مسلمانوں نے کیے ہیں وہ ٹویٹس. اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 35 لاکھ ٹویٹس ہوئے. تو ٹویٹس کیا سے ذرا پڑھ تو لیں، ان ٹویٹس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کی شان اقدس بیان کی گئی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرفہ و اعلیٰ پر بات کی گئی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس پر فواد صاحب یہ کہیں. میں آپ سے یہی عرض کروں کہ ہمارے چند وزراء کی طرف سے کچھ ایسے بیانات ان لوگوں کو ہوا دیتے ہیں اور پھر بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. صرف یہ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب، صرف یہ نہیں ہوا، ان کو ملیٹنٹ کہا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. یہ بات تو شیخ رشید صاحب نے بھی کہی. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں وزراء غلط بات کر رہے تھے؟ جی دونوں غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو یہ درودی لوگ ہیں یہ بارودی نہیں ہیں، یہ درود پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں، یہ محبت مصطفیٰ سے سرشار ہیں اور یہ درود پڑھتے ہیں. ان کا اس سے کوئی درود پڑھنے والے ڈاکٹر صاحب درود پڑھنے والے اگر لوگ ہیں جو کہ ہیں بالکل، وہ بالکل پڑھ رہے تھے، وہ جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ وہ بھی درود پڑھنے والے، وہ بھی درود پڑھنے والے تھے، وہ بھی عاشق رسول سے، وہ بھی نبی سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی یہ کرتے ہیں. میں نے تو یہ نہیں کہا، میں تو کہا یہ غلطی ہوئی، یہ غلط کام ہوا ہے اور اس کا مداوع ہونا چاہیے. یہ ایسے نہیں چیزوں کو حل کر لینا چاہیے، آگے ان باتوں پر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے پولیس اہلکار شہید ہو گئے یا تو اس کا، مگر ٹی ایل پی کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کے لوگوں پر بھی دباؤ پڑا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا ہمیں دونوں ہی عاشقان ہیں، دونوں طرف سے عاشقان کی ایک جمع غفیر ہے. آپ بھی عاشق ہیں، ثنا بھی عاشق ہیں، رانجھا صاحب بھی عاشق، ہم سب رسول سے محبت کرتے ہیں. کون ہے جو نبی سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہماری محبتوں کے اب کیا معیار ماپا جائے گا؟ کیا ہمیں یہ طے کیا جائے گا؟ تو یہ بس بہرحال ایک چھوٹی سی ایک رکاوٹ ہی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے رانجھا صاحب، یہ ساری گفتگو. اچھا، آپ لوگوں کی حکومت بھی جو ہے وہ یہ سارا کچھ فیس کر چکی ہے. معاہدہ آپ لوگوں نے بھی کیا تھا، تو اگر آپ لوگوں نے معاہدہ کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف بھی اگر معاہدہ کر رہی ہے، ایک بات تو یہ طے ہے کہ تحریک لبیک نے یہ رستہ سیکھ لیا ہے کہ 6 دفعہ آ کے ان کو ہر دفعہ ایک وکٹری ملی ہے
اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا اگلی دفعہ وہ کیوں نہ یہ قدم اٹھائیں کہ جب ان کو یہ رزلٹ مل رہا ہے, اس طرح آنے سے ان کو ایک رزلٹ مل رہا ہے, وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں, تو آئندہ کیوں نہ کریں. دیکھیے منصور صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں طرف سے عاشقان رسول تھے, دونوں طرف سے جو لوگ ہیں وہی پولیس والے مامور ہوتے ہیں درگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے, وہی پولیس والے مامور ہوتے ہیں ان کی ریلیز کی حفاظت کرنے کے لیے, اور وہی پولیس والے جو ہیں وہ آج ان کے ہاتھ وہ بھی شہید ہو رہے, یہ بھی شہید ہو رہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو بیسیکلی جو ایک ہمیں یہاں پہ ایک سب, بیکاز یہ پاکستان کی یہ ریاست کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہاں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک بڑی واضح چیز ہے. اگر یہاں پہ ریاست کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کا, ہماری گورنمنٹ کے ٹینیور میں بھی یہی پرابلم ہوئی, لیکن ہمارے خدشات یہ تھے کہ جب ایک سٹیج آتی ہے ایسی کہ جب آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہم پولیس کی جو ڈائریکشنز لینا, اور خاص طور پہ کچھ ہماری مس مینجمنٹس اس طرح کی ہو رہی تھی کہ پولیس جو تھی وہ اپنا مورال لوز کر چکی تھی, ان کو اس طرح کی ڈائریکشنز دینا یا اس کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن سے گھبراتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن یا کورٹس اور اس طرح کے معاملات, اور پھر پولیس کا یہ تھا وہ پیچھے ہٹ گئے تھے کافی حد تک. ہمارے ٹینیور میں تو یہ شروع ہو گیا تھا. نہیں تو کیا اب آج بھی اس معاہدے کے بعد آپ کے خیال میں پولیس کا مورال بہت بلند ہوگا آج؟ نہیں, یقینی طور پہ نہیں. لیکن بات ایک تو پھر بیسیکلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ آپ کی ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف کی ہو, ہر دفعہ وہ پولیس کو فیل کرتی ہے. پولیس کو دیکھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ پولیس کو فیل نہیں کر رہی تھی. کچھ ایسے ایلیمنٹس اور عنصر بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو آپ سچویشن کے اندر اپنا ٹائملی بینیفٹ گین کرنے کے لیے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ تھوڑا سا ٹائملی بینیفٹ لینے کے لیے کر دیتے ہیں. کیپٹن صفدر کا نام لیں, جو آپ لیں کیپٹن صفدر کا نام, کیپٹن صفدر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں جو بھی اگر ایک بندے کا ایک ریلیجس بلیو ہے تو اس کے اوپر میں کوئی کویسچن کرنے والا نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ ایک صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہماری مس مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک چیز کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. جب یہ معاملہ پچھلی دفعہ اٹھا اور یہ خادم رضوی صاحب اس وقت حیات تھے, اس وقت جس طرح حکومت نے ڈیل کیا, کیا اس کے علاوہ کوئی بہتر طریقہ تھا؟ بہت بہتر طریقے تھے. دیکھیں یہ جب یہ اس وقت پہلے انہوں نے مس گائیڈ کیا ان کو اور انہوں نے کمٹمنٹ دے دی. مجھے خود حلقوں میں سے اپنے حلقے میں سے فون آنا شروع ہو گیا کہ جناب آپ آج پارلیمنٹ میں بل لے کر آ رہے ہیں جس کے بیچ میں آپ نے یہ قرارداد پیش کرنی اور آپ نے اس پہ ووٹ کرنا ہے. اچھا, یہ ایک ایسی مسکنسیپشن انہوں نے کریٹ کی ان دیٹ اسکول آف تھاٹ کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں, اور ہمیں لوگوں نے فون کرنا شروع کر دیا اور ہم اپنی جگہ پہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ پارلیمنٹ میں کون سی قرارداد لائی جا رہی ہے اور یہ کیا مس گائیڈ کیا گیا ہے. سو دس از اے ڈنگ ڈپاؤ پالیسی آف دا گورنمنٹ. انہوں نے بالکل نور اللہ قادری صاحب ہو یا شیخ رشید صاحب ہو یا فواد صاحب ہو, یہ ان کی مس مینجمنٹ ہے. اگر یہ معاملے کو اس وقت بھی کنٹرول کر سکتے اور وہ جو چیزیں کر سکتے تھے وہ کرتے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اسٹیک ہولڈرز کو, کیونکہ ریاست کا معاملہ اس میں سیاست میں نے پہلے کہہ دیا نہیں ہونی چاہیے, آن بورڈ لے لیتے تو یہ معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے. اچھا ثنا, یہ جو بھی ایک معاملہ ہے, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی مارجن تو دینا پڑے گا نا کہ بھئی پولیٹیکلی آن دا سٹریٹس یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ کتراتے ہیں اس بات سے. کل کو انہوں نے الائنسز بھی کرنی ہے, اسی پارٹی کے ساتھ جا کے الائنسز کرنی ہے. ان کا ووٹ بینک چاہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد, پشاور, جہاں بھی ہو, ایک امپورٹنٹ ووٹ بینک ہے, پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ہے, اور یہ ان کے ساتھ اس طرح کا ٹکراؤ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے یہ بیک فوٹ پہ جانے پہ جو ہے وہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ٹکراؤ تو کسی سے بھی نہیں کر سکتی سوائے اپوزیشن لیڈر کے. بھارت کی فنڈنگ تو تحریک طالبان پاکستان بھی لیتے ہیں, ان سے بھی ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تحریک لبیک پاکستان, کالعدم یا پتہ نہیں آج ان کو کیا کہنا ہے, ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ انڈین فنڈنگ لیتے ہیں. لیکن جو مودی کا یار ہے, غدار ہے, بس اسی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو دیکھیے عمران خان صاحب کے کال اور فعل میں ہمیشہ سے تضاد رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. الحمدللہ کوئی اس میں چینج آنے کی گنجائش ہے بھی نہیں. یہاں پر شیخ رشید صاحب کا, وہ تو کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے تھے, ان کو تو پھر خان صاحب نے کہا ذرا واپس آ جائیے, آپ کرکٹ میچ بعد میں دیکھ لیجیے گا, پہلے یہاں جو میچ ہو رہا ہے اس کو ذرا ڈیل کر لیں. تو میرا خیال ہے وہ غصہ تھا ان کا, وہ میچ نہیں دیکھ سکے, تو انہوں نے سارا غصہ اپنا ٹی ایل پی پہ نکال لیا. پھر جب انہوں نے غصہ نکال لیا ایک پریس کانفرنس میں, پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے غصہ نکال لیا ہے, میں نے تو بڑا ایکشن کی بات کر دی ہے, تو اب مذاکرات کیسے ہوں گے. پھر وہ ایک 10 قدم پیچھے جا کے انہوں نے پھر شروع کر دیا کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور دیکھیں مذاکرات تب ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے. یہ ٹی ایل پی آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی, وہ آپ کو کہتی ہے کہ ہمارے مطالبات ہیں, آپ ان کو مانیے.
تو جب مطالبات دوسری طرف مطالبات ہوں اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہو مذاکرات کر لیجئے، تو مذاکرات نہیں ہوتے. مطالبات کو یا تو مانا جاتا ہے یا سر خم کر دیا جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں، سرنڈر کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو رد کر دیا جاتا ہے. اگر ایکشن کرنا تھا، جب رینجرز کو آپ نے بلا لیا اور رینجرز کو آپ نے یہ ہدایت بھی دے دی کہ اگر کوئی جانی نقصان ہوا یا املاک کو نقصان ہوا تو آپ نے گولی مار دینی ہے، تو ہاؤ ڈو یو بیک ٹریک فرام دیٹ؟ آپ یہ بیک ٹریکنگ کرتے ہیں کہ ان نیگوسیشن میں سے شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب کو نکال دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب آئی ڈونٹ نو واٹ سائڈ آف ہسٹری ہی وانٹس ٹو بی آن، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہیں، وہ علماء کے ساتھ بھی ہیں، وہ مشائخ کے ساتھ بھی ہیں، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ہیں، ان کو ووٹ بینک بھی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب ایک ڈیسیشن، ایک پالیسی کیوں نہیں بنا لیتے اپنی کہ دس از واٹ آئی ول settle for and this is something that I will not settle for. تو in any case، اور مفتی منیب صاحب کو تو دیکھیں ٹائم چاہیے تھا، ان کا بھی غصہ تھا فواد چودھری صاحب کو جنہوں نے ان کو برخاست کیا تھا ان کی نوکری سے، تو وہ بھی بیچارے چاند کی بات کر لیا کرتے تھے، ان کو تھوڑا سا ٹیلی ویژن ٹائم مل جاتا تھا. اب وہ آ کے اس پر انہوں نے کیا. اور دیکھیے یہ کوئی بے لوس معاہدہ نہیں کیا، یہ جو آپ کے علماء اور مشائخ ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی عزائم ہوں گے جو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کوئی بہتر سولوشن نہیں نکالا، ہم بدتر سولوشن میں. اب اوکے، بدتر سولوشن میں. اب ثنا کا ناظرین یہ کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کنفیوژن ہے اوورال پارٹی کے اندر، اس حکومت کے اندر کنفیوژن پائی جاتی ہے. میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد آپ کے ساتھ چند بیانات شیئر کریں گے جس سے واقعی یہ لگتا ہے کہ کافی کنفیوژن ہے، جس کی وجہ سے بھی شاید معاملہ یہاں تک پہنچا، اور جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو حکومت کو پھر 2 قدم پیچھے جانا ہی پڑا. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے حکومت بیک فٹ پہ جانے کے لیے مجبور ہوئی. اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا گیا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 16 نومبر 2020 کو معاہدہ کیا گیا تھا اس حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے ساتھ. اس کے بعد وہ اس معاہدے کے اوپر ایک اور معاہدہ ہوا تھا، لیکن وزراء اس سلسلے میں مختلف بیانات دیتے رہے ہیں. کیا بات ہوئی ہے دیکھیے گا ذرا. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں گا، سمجھا دیں. پی ایم واز ناٹ انفارمڈ، پی ایم کا کنسنٹ اس میں نہیں تھا. واڈا ابھی کو میں نے بات کی ہے، اسے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے. میں کہہ ہی سکتا ہوں جو ہم نے دستخط کیے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی منظوری سے کیے ہیں، جو میں نے دستخط کیے ہیں وزیر اعظم کی مرضی سے کیے ہیں. دیکھیے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے، اور وزیر اعظم ظاہر ہے کہ وہ اس کو اگر معاہدہ ان کی مرضی کے بغیر ہوتا تو وہ اس کو ڈسمس کر دیتے. وزیر اعظم کے علم کے بغیر میری کیا مجال ہے کہ کوئی بات کروں؟ تو پھر بہت سے ایسے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے معاہدے کیے گئے ہیں اس میں وزیر اعظم کو لا علم رکھا گیا ہے. غلط بیان ہی کر رہے ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے غلط بیانی کی، لیکن یہاں پہ اب کون صحیح ہے؟ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا 16 نومبر 2020 کو کیا معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ باقی وزراء تو کہہ رہے ہیں ان کو پتا تھا. یہاں فیصل واڈا صحیح ہے، اسی کہ واقعی نہیں پتا تھا انہیں. یہ مجھے بات پتا ہے، اسے پتا ہے کہ میری اس معاملے پر ڈسکس ہوا تھا، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ سفیروں کو نکالنے کا تو کوئی طریقہ کار اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفیروں کو پناہ دی ہے، نکالا نہیں ہے. تو جس نے بھی یہ معاہدہ کیا غلط کیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا میرے علم میں نہیں ہے کس نے بات کی. تو بات درست ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. بات دیکھیے ایک منٹ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ 16 نومبر 2020 کو جو معاہدہ ہوا جس کے مطابق فرانس کے سفیر کو نکالا جائے گا، اس کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. میں آپ کو بہت کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آج پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب نے خود یہ بات کہی ہے کہ سفیروں کو نکالنے کا مطالبہ جھوٹا تھا، ہم نے کہا ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا. یہاں فیصل واڈا درست ہے. نہیں وہ نکالنے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں گواہ ہوں نا. دیکھیں میں آپ سے گواہی دے رہا ہوں. آپ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایکسپٹ کیوں نہیں، میں گواہی کچھ اور دے رہا ہوں. میں گواہی یہ دے رہا ہوں، میں گواہی کچھ اور دے رہا ہوں. میں دے رہا ہوں کہ مجھ سے خود وزیر اعظم نے بات کہی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب سفیروں کو نکالنے کی بات اسلام میں نہیں ہے تو ہم نے کیسے کر دی. نہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، میں آپ کی وٹنس کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی بڑی ایک پرابلم چل رہی ہو، ملک کے وزراء جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہوں اور ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں. یہ تو ایکچولی وزیر اعظم افغانستان میں تھے اس وقت.
دیکھیے بہت سی چیزیں اس وقت ہوئی ہیں جب افغانستان سے وہ آئے تھے تو انہیں بہت سی باتیں بتائی گئی تھیں کہ یہ ہوا ہے اس طرح سے ہوا ہے، لیکن یہ باتیں ظاہر ہے کہ اس وقت ایک جذباتی کیفیت تھی تو وہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ سفیر کو نکالیں. اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز کے جو سفیر آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی تھی، ان کو نکالا نہیں تھا بلکہ وہ رسول کو گرفتار کرنے آئے تھے معاذ اللہ، تو انہوں نے نہیں نکالا تھا. تو جب نبی نے کبھی کسی کو نہیں نکالا تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہی ایک عجیب سی بات تھی. تو آج پتہ چل گیا کہ ٹی ایل پی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. یہ بات پتہ نہیں اڑی کہاں سے آئی تو ہماری خود سمجھ میں نہیں مطالبہ تو سر ان کا تھا پہلے نومبر کے اندر تو ان کا مطالبہ تھا. اگر ان کا مطالبہ تھا تو پھر اس کا مطلب مفتی منیب الرحمان آج جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا ایسا مطالبہ نہیں تھا. نہیں وہ کہہ رہے اس بار نہیں تھا، اس بار جو ہم باہر نکلے اس بار نہیں تھا، پہلے تو مطالبہ تھا ان کا جس کے اوپر سائن ہوئے ہیں تحریک لبیک کے لوگوں کے سگنیچرز موجود ہیں اس کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو بات آج کہہ رہے ہیں وہ کل بھی بات یہی تھی، ایسا کوئی مطالبہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہ مطالبہ یہ ہوگا ضرور کہ فرانس کے سفیر کو کچھ دنوں کے لیے خاموش کرا دیا جائے یا ان کو یہ کہا جائے کہ وہ چھٹی پر چلے جائیں، کوئی ایسی بات ہوگی. لیکن سفیر کو نکالنے کی بات اچھا چلے نہیں تھی، چلے میں آپ کی بات کے ساتھ اگر نہیں بھی تھی تو اس پہ تو ملک کے وزیر اعظم کو واپس، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں افغانستان گئے ہوئے تھے تو واپس آ کے تو سب سے پہلے تو ان وزیروں کو وہاں سے برخاست کرنا چاہیے کہ بھائی اتنی بڑی بات تم لوگوں نے سائن کر لی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، یہ کیا کر دیا، کدھر پھنسا دیا ہم لوگوں کو. وہ خان صاحب کی نرم دلی ہے اور محبت نہیں کیا انہوں نے، ورنہ کرنا تو چاہیے. اچھا یہ واقعی ان کی نرم دلی کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں نرم دلی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو فارغ کرنا چاہیے تھا وزراء کو، وہ کرتے نہیں ہیں اس طرح. فارغ تو نہیں کیا ہوگا انہوں نے، کوئی ان کی بھی مصلحت ہوگی، کوئی بات ہوگی. میں خان صاحب سے ایک لائل آدمی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا، میں کم از کم نہیں کر سکتا. یہ نرم دلی ویسے آپ کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں ان کے اس وقت حکومت میں ساتھ نہیں دے رہا ہوں، میں استعفیٰ دے چکا ہوں آپ کو پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، وہ ایک بہت بہترین آدمی ہے اور ان کو موقع ملنا چاہیے. مجھے پتہ ہے سنا ہنس رہی ہے اس بات پر، لیکن سر ہم سارے ہنس رہے ہیں، یقین کریں ہم آپ کی معصومیت پہ سارے ہنس رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت ملٹی ٹیلنٹڈ ہے اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سنا کی باتیں اتنی عمیق اور گہری ہوتی ہیں کہ مجھے تو پھر اس کے بعد خوش رنگ و نخد ویز پھولوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ کہ سنا ہنس بھی رہی ہوں گے اس وقت، ہنسیں اچھی بات ہے، ان کا ہنسنا اچھا لگتا ہے. یہ محسن شاہ نواز صاحب یہ بات بڑی عجیب ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ جی فیصل واڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا 16 نومبر 2020 کو جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. بات آپ نے صحیح کی ہے. آپ کی معصومیت پہ مجھے بھی ان کی معصومیت پہ مسکراہٹ میرے بھی چہرے پہ آ رہی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی کمال کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اب ظاہر ہے اپنی پارٹی میں ہیں، چاہے ان کی ناراضگیاں گلے، اور میرے خیال سے اسی طرح بات کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس جماعت میں اور اپنے اس طرح قیادت کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات میں سمجھتا ہوں مناسب بھی نہیں بنتی. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کر بھی دی دبے دبے الفاظ میں، ہمیں سمجھا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ یہ جو بے بسی ہے کہ وزراء کو مطلب وہ ان کے اوپر چھوڑ دیا، لیکن اگر یہ خود ہوتے اس کی جگہ پہ یا آپ اور میں بھی ہوتے اور ہمیں بتائے بغیر ایک ایسی کمٹمنٹ کر دی جاتی. میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم سب کو ایٹ رسک ڈال دیا تھا گورنمنٹ نے جب ہمیں ٹیلی فون آنا شروع ہو گیا اور ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمیں فون آ رہے ہیں اور قرارداد آ رہی ہے. اور مطلب ظاہر ہے ہمیں لوگوں نے فون کرنا شروع، جوش جذبات میں آگے آپ کو پتہ تو ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے جوش و جذبات ناموس سے اور ختم نبوت سے جڑے ہوئے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں بھی ایک نالائق ساش کے رسول ہوں. لیکن بات یہ ہے بڑی کلیئرلی اس میں کہ آپ نے چیزوں کو مس مینج کیا. آپ کو وہ کمٹمنٹس کرنی ہی نہیں چاہیے تھی جو آپ نے جو آپ پوری نہیں کر سکتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ریاست کو اپنا آپ دکھانا بھی چاہیے تھا عقل مندی اور دنائی کے ساتھ. اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ تو آپ نے ناراض کر دیے، مشائخ جو تھے سب کچھ جن کو آپ نے الیکشنز میں یوز کیا، استعمال کرنے کے بعد پھر آپ ان کو استعمال میں نہیں لے کر آئے. ان کی خوبیاں تھیں، جو ان کی کوالٹیز تھیں، جس فیلڈ میں ان کو کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان کا یہ ایک ڈس آرڈر ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے، یہ چیزیں بہتر کرنی تاکہ ہم اپنی ریاست کا نقصان نہ کریں. ہم اگر ٹھیک ہے ہم نے دشمن نے اگر کچھ کرنا تو پاکستان میں کوئی ایسا فساد کھڑا کر دیں کہ ہم اپنا ملک توڑنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے. ہاں اگر ہم نے کچھ کرنا ہے پہلے ہم فائنینشیل اسٹرینتھ اپنے آپ کو اکنامک پاور بنائیں، پھر اس کے بعد کی یہ باتیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کا کیا ویژن ہے. لیکن اس سے پہلے آئی تھنک ابھی ہمیں ان سب مسلکوں کو سب لوگوں کو بیٹھ کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب ڈالر میں دنیا کا کاروبار ہونا ہے اور یہاں ہماری تو فصلیں بھی نہیں بکنی تو یہاں پہ ہمارے ملک میں کتنی غربت اور مہنگائی آ جائے گی. تو یہ چیزیں سمجھانے کی تھی. ناظرین ایک بریک لیں گے، لیکن میرا خیال میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاہدہ کر دیا گیا ہے، اور جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تب سے لے کر اب تک ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن جنہوں نے بھی معاہدہ کیا تھا وہ نور الحق قادری صاحب ہوں یا اس وقت کے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، ان کے اگینسٹ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہے. وزیر مذہبی امور آج بھی وزیر مذہبی امور ہیں اور اعجاز شاہ صاحب اس کے باوجود کیبنٹ کے اندر ہی موجود ہیں، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने कि वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पिछले साल जब तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा किया गया था उनको नहीं पता था, वो अफगानिस्तान गए हुए थे। सना बुचा साहिबा, आई एम स्टिल इन शॉक, आपने इस खबर को किस तरह परसीव किया जी? देखिए, आप बिल्कुल शौक में ना जाएं और आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है मंसूर, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि देखिए वज़ीर आज़म को ये टिकट तो नहीं चलाना, वो टीवी पे यूजुअली देख लेते हैं, डॉलर की कीमत पता चल जाती है, महंगाई हो रही है वो पता चल जाती है। अब ये मुआहदा खुफिया था तो ज़ाहिर है टीवी पे तो नहीं चला, तो उनको कैसे पता होगा। दूसरी बात ये कि देखिए आपने अगर सुना हो जो कामिल अली आगा साहब पेशतरों ये फरमा रहे थे और परवेज़ इलाही साहब ने भी ये फरमाया कि ये तो इनकी इत्तेहादी जमात है ना, चलें अपोजिशन को तो छोड़ ही दें, इत्तेहादी जमात कह रही है हमने इनको ला के टेबल पे बिठाया टीएलपी वालों को, ये तो इनसे बात करने की भी रवादार नहीं थे, हमने इनको ला के बिठाया कि टेबल पे बैठ के बात कर लें, और जब हमने बात करवा दी तो हमें इक्वेशन से आउट करके खुद ही मुआहदा कर लिया और हमें बताया भी नहीं। तो इसलिए कि ये इन लोगों का खासा है। और जहाँ तक खान साहब की नरम दिली की बात है तो मैं इस पे ज़्यादा शौक में हूँ। अच्छा। क्योंकि मतलब वो लोगों को सैक कर चुके हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि अपने बुज़रा को सैक नहीं कर सके, अपनी टीम को रद्द बदल भी कर चुके हैं। तो खान साहब के बस में नहीं है, देखिए खान साहब के बस में नहीं है शेख रशीद साहब को सैक करना, आपको भी पता है मुझे भी पता है। फवाद चौधरी साहब कैसे सैक कर सकते हैं, फवाद चौधरी साहब के पास कितनी बड़ी सिफारिश है। और मैं चाहती हूँ कि आमिर लियाकत साहब का इस्तीफ़ा बिल्कुल एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहें, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये आज ऐसी कोई बात ना करें कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, देखिए आपने बहुत सारे जो 18 सवाल आपने उठाए हैं ना मंसूर, उसमें से एक सवाल बहुत अहम है, इस टीएलपी को बनाने वाले कौन हैं, इनको फंड करने वाले कौन हैं, इनको हजार रुपए बांटने वाले कौन हैं, इनको सड़कों पर लाने वाले कौन हैं, और जब इनके ऊपर बात आती है तो उनको उठाने वाले कौन हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैं आपको बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि ये बात फौज से की गई कि हमें इनको अस्करी तंजीम की तरह लड़ना है, इसलिए हमें फौज दीजिए। तो फौज ने कहा कि आप हमें लिख के दीजिए, क्योंकि अगर हम फौज देंगे तो फिर हम साथ में पावर भी देंगे और उसके बाद बंदूक भी देंगे और असलहा भी देंगे, उसके बाद वे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि क्या होता है। तो देखिए मुआहदे तो सूफी मोहम्मद के साथ भी हुए, मुआहदों की कोई कीमत नहीं होती, मुआहदों की कोई औकात नहीं होती, जिसने अपने, और आप मुझे बता दीजिए ये आखिरी दफा हुआ है, कल डेनमार्क में कार्टून बन जाएंगे तो उसके बाद हमारे सड़कों पर निकल आएंगे, कल कोई और बात होगी तो फिर सड़कों पर निकल आएंगे। पाकिस्तान का तो ये अलमिया रहा है, हमारे यहाँ तो दीन को बेचा जाता है, दीन मजहब का कार्ड तो ऐसे इस्तेमाल होता है कि पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। तो आज हमने जो बोया है वही हम काट रहे हैं और आज आइंदा भी काटेंगे, कोई चीज बदलने वाली नहीं है, इसलिए प्लीज आप घबराइए नहीं और आराम से रहिए। डॉक्टर साहब, ये सना जो बात कर रही हैं कि वुज़रा इतने ताकतवर तरीके से आके बैठे हुए हैं कि वज़ीर आज़म उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, सर ये क्या ये भी दुरुस्त है या ये भी एक स्पेकुलेशन है? देखिए कह गए भैया लोग सियाने हैं, सना की बातें सना ही जाने। तो अब सना की बातों पर मैं क्या कहूँ, मेरी बहन भी है और मैं हमने साथ काम किया है। बाग सारा जाने ही ना जाने, गुल ही ना जाने है आमिर लियाकत साहब। मोतरिफ हूँ उनकी सलाहियतों का मैं बहुत ज़्यादा। अब बात सही कह रही है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। तो बस आपने खुद कह दिया काफ़ी है, जाने ना जाने गुली ना बाने बाग तो सारा जाने। लेकिन आपने घबराना नहीं है भारत, आप गुल हैं, यानी कि आप गुल हैं, यानी कि आप गुल हैं आमिर लियाकत साहब, आप गुल हुए। जी मैं गुल भी हूँ और इस वक्त मैं वाकई गुल हूँ। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब हम चाहेंगे आप चमकते दमकते रहें सर, आप क्यों गुल हो, आप जैसे लोगों की जरूरत है उनको, आपने वोट लिए हैं कराची से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब, मैं ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज क्वाइट शॉकिंग कि पार्टी के अंदर या आपकी हुकूमत के अंदर ये सूरत हाल चल रही है कि घर के अंदर, आप मुझे घर के अंदर बता दीजिए कि आपके घर के अंदर आपका बच्चा, छोटा भाई, वो जाके बाजार के अंदर कोई ऐसी कमिटमेंट कर रहा है जो कि काबिल कबूल ना हो किसी दुकानदार से या वैसी कोई पब्लिक डीलिंग के अंदर, तो आप उसको भी डांटते हैं भाई ये क्या किया है। प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर ऐसा हुआ है तो किसी किस्म का कोई एक्शन भी नहीं उनके खिलाफ। मंसूर भाई देखिए, प्रॉब्लम हम सब में एक है, वो ये कि एक तो आप बाज नहीं आएंगे क्योंकि आपका नाम मंसूर है, तो अनलख तो आप जरूर करेंगे, तो आपका है कि कहीं ना कहीं आप उससे उगल आएंगे। रांझा साहब बैठे हुए हैं तो वो तो अपनी मोहब्बत का और प्यार का इजहार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और सना तो मतलब ये कि सना से ही तो सब कुछ शुरू होगा। तो अब मकसद कहने का ये कि मैं कैसे इन हालात में ये कह दूँ फला बात गलत है फला बात दुरुस्त है, मैं चाहता हूँ कि ये मामला दुरुस्त हो जाए, बस किसी तरह मेरी ख्वाहिश है।
نہیں بالکل ہم سب یہ چاہتے ہیں سر. میں نے تھوڑی دیر پہلے خود کہا کہ آپ چمکتے دمکتے رہیں, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی, لیکن فار گاڈ سیک مطلب یہ میرے لیے اس لیے شاکنگ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مان سکتا. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ مجھے کوئی کہہ دے بجٹ آیا ہے, پھر نہ مانے. نہیں واقعی یہ حالات چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, واقعی یہ حالات چل رہے ہیں حکومت کے اندر. نہیں دیکھیں یہ بات تو چاہے میں دیکھیں اس میں اس لیے سیریس نوٹ پہ بات کروں گا. باللہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھا تھا کیونکہ تھوڑا بہت دین کا علم میں جانتا ہوں, مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے نبی نے کسی سفیر کو نکالا ہی نہیں ہے کبھی, تو یہ کیسے ممکن ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے معاہدہ ہوگا. آپ کی کب بات ہوئی تھی؟ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے عامر صاحب. آپ کی کب بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتا عامر, مجھے نہیں معلوم یہ شیخ کیسا ہے, یہ انہوں نے مجھے کہا. آپ کی کب بات ہوئی؟ جو بات انہوں نے کہی تھی میں نے آپ کو بتا دی. آپ کی کب بات ہوئی؟ یہ میری ہوئی ہے ان سے, میں کووڈ سے اٹھا ہوں اور جو سمجھیے کہ جب میں بیماری سے ان سے ملنے گیا ہوں اس کے بعد تو انہوں نے مجھے مطلب بلایا تھا, بہت ہم نے چائے وائی پی تھی ساتھ, اس میں بسکٹ نہیں تھے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کہ اس میں ہم نے گفتگو کی تھی اور اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ یہی بات پوچھ رہے تھے. نہیں سر میں ایکچولی تھوڑا ٹائم فریم پوچھ رہا ہوں, مہینہ کون سا تھا, مجھے کچھ یاد نہیں آپ کو کووڈ کب ہوا تھا, اس لیے سر ہوگا کوئی جنوری کی بات ہوگی, جنوری فیبرری کی بات. تو بیسکلی نومبر 2020 والا معاہدہ ہے جو جس کی بات ہوئی ہوگی, جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ تو لیکن اس معاہدے کے بعد وہ جو شیخ رشید صاحب نے دوبارہ معاہدہ کیا, اسی معاہدے کے حوالے سے کیا کہ جی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, ایک اور معاہدہ اس حکومت نے کیا, اس کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا یا اس کے بارے میں تو پتا تھا؟ دیکھیے پھر شیخ رشید صاحب اب نہیں رہے نا پھر دوبارہ معاہدے کرنے میں, اب ایک دفعہ کیا انہوں نے, اس کے بعد پھر ان کو ہٹا دیا گیا, اب اس کے بعد پھر کچھ لوگ اور آئے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ اس میں مشائخ بھی آئے ہیں, علماء بھی آئے ہیں, سب ملے ہیں, اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے, پھر کہیں جا کر یہ بات, اس میں علمی معاملہ ہے منصور بھائی, علمی معاملہ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں, کس سے بات کرنے جا رہے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے, تاریخ کیا کہتی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, تو علماء مشائخ کو ڈالنا پڑا. اس لیے میں بھی بار بار آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا میں ملتمس تھا, ٹویٹر کے ذریعے میں ملتمس تھا کہ مجھے بھی آپ اس میں ڈال دیجیے, میں تاکہ بات کر لوں کہ کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ سفیر تو نہیں نکالا جا سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک محسن صاحب, یہ ساری سر گفتگو سنی, اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ڈیل اس طرح برقرار رہے گی یا یہ نہیں رہ سکتی آگے ڈیل؟ دیکھیے اگر اس کی اگر فاؤنڈیشن نہیں صحیح طریقے سے ڈالی گئی تو یہ نہیں برقرار رہے گی. اچھا, اور آپ نے کیا آپ اس حق میں ہیں کہ ان کے اوپر پابندی ہو؟ چلیں اس کا جواب دے دیں. دیکھیے میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائی جائے, اچھا, جب تک کہ اس کے ریزنز نہ ہوں. ٹھیک ہے, جو ہمارے قانون کے بیچ میں اگر اس کی جو سمری اگر دے ہیو دا سالڈ ریزنز گراؤنڈ ہیں تو پھر میں کون ہوتا, میں تو خود لا آف دا لینڈ کا پابند ہوں. آپ کو پتا تو ہوگا, آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز تو بڑی دیر سے دیکھی ہوں گی. دیکھیے جو ایکٹیویٹیز ان کی ہیں اب اس کے بیچ میں کچھ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل طور سے مطلب جس طرح وہ ملیٹنٹ سے ان میں ڈیولپ ہوگی. سوری میں ایک بات رانجا صاحب سے پوچھتی ہوں, ٹائم کی کمی جی, سوری آئی ہیو ٹو صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب محسن شاہ نواز رانجا صاحب اور ثنا بچا صاحبہ. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.